सलाम पाकिस्तान न्यूज स्टूडियोज में मैं हूँ राफिया आवान और मैं हूँ अली आरिफ। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम कोर्ट राना शमीम का कहना है कि सहाफ़ी अंसार अब्बासी से की गई तमाम बातों पर कायम हूँ। हल्फनामा कब और किसको दिया ये अभी नहीं बता सकता। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास कानून के मुताबिक मुझे एक्सटेंशन देने का इख्तियार ही नहीं और ना ही मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हुई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मातहत नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना वज़ीर आज़म का इख्तियार है। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार गिलगित में मेरे मेहमान थे, उन पर कोई सरकारी खर्च नहीं किया गया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम कोर्ट राना शमीम का कहना है सहाफ़ी अंसार अब्बासी से की गई तमाम बातों पर कायम हूँ। हलफनामा कब और किसको दिया ये अभी नहीं बता सकता। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास कानून के मुताबिक मुझे एक्सटेंशन देने का इख्तियार नहीं है और ना ही मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हुई है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मातहत नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चीफ जज को एक्सटेंशन देना वज़ीर आज़म का इख्तियार है। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार गिलगित में मेरे मेहमान थे, उन पर कोई सरकारी खर्च नहीं हुआ। अहम मामला है, अहम खबर है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम कोर्ट राना शमीम का ये कहना है कि सहाफ़ी अंसार अब्बासी से की गई तमाम बातों पर वो कायम है और हल्फनामा उन्होंने कब और किसको दिया ये अभी वो नहीं बता सकते। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास कानून के मुताबिक उन्हें एक्सटेंशन देने का इख्तियार ही मौजूद नहीं है और ना ही उन्हें इसकी ज़रूरत महसूस हुई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मातहत नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना वज़ीर आज़म का इख्तियार है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात अंसार अब्बासी और एडिटर दी न्यूज़ आमिर गौरी भी ज़ाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्यों न हाई कोर्ट का वक़ार मजरूह करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करें। अदालत ने साबिक चीफ जज राना शमीम को कल 10:30 बजे तलब कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात का अहवाल आपको दे रहे हैं। अंसार अब्बासी और एडिटर दी न्यूज़ आमिर गौरी भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना हाई कोर्ट का वक़ार मजरूह करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। एहतशाम कयानी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। एहतशाम, कहिएगा ये क्या मामला है और क्या बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक चीफ जज थे उन्होंने एक बयान हल्फी जमा कराया था जिस पर एक स्टोरी छपी, उस पर सुबह से ही वो ज़ेर बहस थी। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया और नोटिस लेते हुए अभी समात हुई आपसे कुछ देर पहले और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जंग जियो ग्रुप के चीफ एडिटर हैं उनको नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही जो एडिटर हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी और जो राना शमीम जो कि साबिक चीफ जज हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है और कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। अदालत ने जो कार्रवाई है वो कल 10:30 बजे रख ली है। तमाम इन फ्रीकैन को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है और अदालत ने ये सवाल सामने रखा है कि क्यों ना इन सब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। अदालत ने अपने जो ऑर्डर लिखवाया उसमें चंद अहम सवालात लिखवाए कि फिरदौस आशिक अवान केस जो है उसकी जो जजमेंट थी उसमें अदालत ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा था कि जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हों उन पर कुछ भी उन पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की जा सकती। तो अब ये स्टोरी जो है इसमें जो बयान अल्फी का जिक्र किया गया है, क्या वो बयान अल्फी किसी अदालत में रिकॉर्ड पर लाया गया है? अदालत ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनरल एसोसिएशन है उसके मेंबरान को रोस्टम पर बुलाया, उससे इस्तफसार किया तो ये बताया गया कि ऐसा कोई बयान अल्फी मौजूद नहीं है रिकॉर्ड पर। तो अदालत ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि अदालत इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इसके एक भी जज के वकार को मजरूह करने की किसी कोशिश को किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप साथ ही रहिएगा। यहाँ पर अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान को एक्सटेंशन दे भी सकता है या नहीं? इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान कामरान मुर्तजा साहिब ने। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। कहिएगा कामरान साहब कि क्या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान को टेक्निकली कानून और आइन की क्या कहता है, एक्सटेंशन दे सकता है या नहीं?
قانون کے دائرے میں تو میرا خیال ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنا ایکسٹینشن دے پائیں. پریکٹیکلی ممکن ایسا ہوتا ہو, ان کی جو ہے نا بات چلتی ہو, کیونکہ بہرحال کرنا تو وزیر اعظم میں اور پریزیڈنٹ میں ہوتا ہے, نوٹیفائی جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کرتے ہیں, اور ممکن ہے یہاں سے روٹ ہو کے جاتا ہو, کوئی انہوں نے اس طرح سے بنایا ہو کوئی چینل, مگر اگر لیگلی اسپیکنگ تو وہ اس کو ایکسٹینشن نہیں دے سکتے. وہ تو پروگیٹو ہے اس کا پرائم منسٹر کا یا پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ کا. تو اس میں مجھے نہیں اس میں کنفرم کی اس طرح سے ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس بارے میں بتائیے گا کہ جو چیف جج گلگت بلتستان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ ان کی چیف جسٹس ثاقب نثار سے ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی اور وہ ملاقات کے لیے آئے تو وہ محض ایک ملاقات تھی اور اس کا کوئی سرکاری خرچ بھی ان کی جانب سے نہیں کیا گیا, تو ان کی اس بات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں محترم شخصیات ہیں عدلیہ کی, اور اگر اس طرح سے معاملات جو ہے نا وہ جب آتے ہیں سرفس پہ تو لوگوں کی کیا رائے ہوتی ہے ان کے بارے میں کہ پاکستان کا نظام کیا ہے, پاک سرزمین کا نظام کیا اس طرح کا ہے. تو مجھے تو صبح جب یہ پتہ چلا تو مجھے پڑھ کے دھچکا سا لگا کہ یہ اگر حالات ہیں اور یہ ہیں, دونوں میں سے دیکھیے دونوں میں سے ایک شخص تو سچ بول رہا ہے اور ایک جھوٹ بول رہا ہے. یہ تو اب ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں نا, دونوں سچ تو نہیں بول رہے. اگر ہم کہیں گے کہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ منافقت ہوگی. تو جب یہ دونوں میں سے ایک سچ کہہ رہا ہے ایک جھوٹ کہہ رہا ہے, اور جب یہ ایسی بات ہو سکتی ہے تو پھر اس وقت جو ہے نا پاکستان کے نظام کے بارے میں جو ہے نا بہت بڑے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں, جو کہ سوالات پہلے سے بھی موجود ہیں, مختلف اداروں کے حوالے سے موجود ہیں اور اس ادارے کے حوالے سے بھی موجود تھے اور موجود ہو گئے ہیں. اب اس کو جاننا جو ہے اس کے لیے جو ہے نا میرا خیال ہے کہ یہ اب موجود عدلیہ کا کام ہے کہ یہ بات سچ ہے اور کیا اس میں سچ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجود عدلیہ کا کام ہے کہ اس پر مزید نظر ثانی کی جائے کہ معاملہ کیا ہے. اچھا, یہ بتا دیجیے گا کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بلا سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھ پایا. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بلا سکتا ہے؟ دیکھیے اس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. ایک عام شہری کے طور پہ تو ان کو سمن کیا جا سکتا ہے, مگر کسی سابق اس کے سابقین کے اس میں میرا خیال ہے کہ اس طرح سے درست نہیں ہوگا. اور اگر بلوایا جائے گا تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے پھر ایک انارکی کی صورت میں نکلے گا. یہ ملک پہلے یہ تقریباً انارکی کے نزدیک پہنچ چکا ہے. اب مزید اس میں جو ہے نا وہ چیزوں کو منظم کرنا ہے, اگر آپ نے تباہ کرنا ہے تو کر لیجیے اسی طرح سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام شہری ہونے کے ناطے سمن جاری کیا جا سکتا ہے, بصورت دیگر نہیں. کامران مرتضیٰ, ماہر قانون, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. جبکہ ہمارے نمائندے احتشام کیانی نے بھی ہمیں جوائن کیا, آپ دونوں کا شکریہ. اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ دھماکہ خیز خبر سے نواز شریف اور مریم نواز کو نشانہ بنانے کی پس پردہ بڑی سازش بے نقاب ہو گئی. اپنے ٹویٹ میں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ حق ظاہر کرنے کا اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے اور اس سچائی کا ظاہر ہونا عوام کی عدالت میں نواز شریف مریم نواز کی بے گناہی کا ایک اور ثبوت ہے. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ دھماکہ خیز خبر سے نواز شریف اور مریم نواز کو نشانہ بنانے کی پس پردہ بڑی سازش بے نقاب ہو گئی. اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے کہ حق ظاہر کرنے کا اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی طریقہ ہے. براہ راست لیے چلتے ہیں آپ کو. مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا ہے جو لندن میں ایک نوٹری پبلک کے سامنے, اوتھ کمشنر کے سامنے انہوں نے انڈر اوتھ دیا ہے, حلف اٹھا کر دیا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں. اور وہ سٹیٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ جولائی 2018 میں جب رانا شمیم صاحب گلگت بلتستان کے چیف جسٹس تھے تو وہاں پر اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب آئے ہوئے تھے, اپنے خاندان کے ہمراہ ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں پر ایک چائے کے دوران جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب بھی تھے اور رانا شمیم صاحب بھی تھے جو اس وقت چیف جسٹس گلگت بلتستان تھے. رانا شمیم صاحب نے اوتھ میں لکھا ہے کہ
ثاقب نثار صاحب بہت پریشان تھے اور وہ بار بار اپنے رجسٹرار کو کہہ رہے تھے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج میاں عامر فاروق صاحب جو آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں ان سے رابطہ کریں، انہیں کہیں مجھ سے فون پہ بات کریں، اور ان کو اگر بات نہ ہو سکے تو ان کو میسج دیں کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کی جو بیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہے وہ جنرل الیکشن سے پہلے اس کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، بیل نہیں ملنی چاہیے جنرل الیکشن سے پہلے۔ یہ چیف جسٹس پاکستان اپنے رجسٹرار کو کہہ رہے تھے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں عامر فاروق تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اس کے بعد رانا شمیم صاحب نے لکھا ہے اپنے ایفیڈیوٹ میں، جو کہ انڈر اوتھ دیا ہے، انہوں نے حلف اٹھا کر دیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی جسٹس عامر فاروق صاحب سے بات ہو گئی اور وہ مطمئن ہو گئے کہ پیغام پہنچ گیا ہے، اور اس کے بعد ان کی طبیعت بہت اچھی تھی، اچھے موڈ میں تھے۔ اور یہاں پر رانا شمیم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے کہ آپ نے کیوں اس قسم کے پیغام جو ہیں ایک کیس میں مداخلت کی ہے، کہ آپ میاں نواز شریف کو ایک جعلی کیس میں جو سزا دی گئی ہے اس میں بیل ہونے سے بھی روک رہے ہیں، ٹیلی فون کال کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو چیف جسٹس نے کہا کہ رانا صاحب آپ یہ معاملات نہیں سمجھتے ہیں، گلگت بلتستان کا ماحول کچھ اور ہے اور پنجاب کا ماحول کچھ اور ہے۔ یہ بیان رانا شمیم صاحب نے از خود بغیر کسی دباؤ کے یہ جاری کیا ہے، اور ٹیلی ویژن پر جب ان سے سوال کیا گیا، پریس کے لوگوں نے بھی سوال کیا، تو انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہاں میں نے یہ اسٹیٹمنٹ انڈر اوتھ دیا ہے، یعنی یہ حلف کے تحت میں نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ اس سارے معاملے کا پس منظر بھی پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو ایک اقامہ رکھنے پر جو ایک معمولی سی رقم کمپنی کی طرف سے ملتی ہے، وہ نہ لینے پر سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ بن کر ان کو نااہل قرار دیا اور وفاقی حکومت پاکستان کی ٹوٹ گئی۔ سپریم کورٹ خود ٹرائل کورٹ بنا اور یہ فیصلہ دیا گیا۔ یہ پاکستان کے لیگل ریکارڈ کا حصہ ہے۔ حکومت ٹوٹ گئی، اس کے بعد میاں صاحب کو نااہل قرار دیا گیا، پھر سیاست سے علیحدہ کیا گیا، پھر ایک پاناما کے معاملے میں ایک ریفرنس تھا نیب کا جو چلا، اس پر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک مانیٹرنگ جج اپوائنٹ کیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی ہوا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کیا کہ ہائی کورٹ کا جج بھی مانیٹرنگ جج کے طور پہ مقرر کیا گیا ہو۔ ڈے ٹو ڈے بیسس پر ٹرائل ہوئی۔ جج محمد بشیر صاحب تھے۔ تمام جو ریکارڈ ہے اس میں نواز شریف صاحب کا کوئی نام نہیں تھا، نہ ہی مریم نواز صاحبہ کا نام تھا۔ یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں، لیکن
جب میاں صاحب اپنی اہلیہ کی عیادت کے لیے جو بستر مرگ پر تھیں، ملک سے باہر تھے، پاکستان میں الیکشن ہو رہے تھے، پاکستان کی سابقہ حکومت کے وزیر اعظم، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے روح رواں 6 جولائی کو عین الیکشن کے درمیان ان کو نیب عدالت میں ڈے ٹو ڈے ٹرائل کے بعد کنوکٹ کیا گیا۔ 13 جولائی کو میاں نواز شریف صاحب ملک واپس آئے اور اپنی بیٹی کے ساتھ جیل چلے گئے۔ 16 جولائی کو انہوں نے اپیل دائر کی اور 17 جولائی کو یہ اپیل لسٹ ہوئی۔ 17 جولائی کو سابقہ چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب گلگت بلتستان تشریف لے گئے، اور یہ سارا عمل جس کو رانا شمیم صاحب نے حلف کے تحت یہ بیان دیا ہے، یہ آج پاکستان کے عوام کے سامنے ہے، یہ ہر پاکستانی کے پاس آج موجود ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں کر دیتا ہوں، لیکن یہ ہر آدمی جو واٹس ایپ رکھتا ہے، جو ٹویٹر رکھتا ہے، جو بھی سوشل میڈیا ہے، یہ اس پر ہر آدمی کے پاس موجود ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ حقیقت کا علم 3 افراد کو ہے۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم صاحب، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ جسٹس میاں عامر فاروق صاحب۔ حقیقت یہ جانتے ہیں، سچ ان کو پتہ ہے، لیکن پاکستان کے عوام کا بھی حق ہے کہ سچ ان کو پتہ چلے، کیونکہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب اس سطح کے لوگ ملوث ہوں، اور آپ دیکھیں کہ یہاں صرف بات ایک شخص کی، ایک سابقہ وزیر اعظم کی کنوکشن برقرار رکھنے کی نہیں ہے، یہاں پر الیکشن کے عمل میں مداخلت ہو رہی ہے۔ تو کیا ہم یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ آخر کب یہ معاملات ختم ہوں گے اس ملک سے؟ کب ہم اپنی ذاتی انا کے لیے اور چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلیں گے؟ ہم پاکستان کے مستقبل سے کھیلیں گے؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ جب ملک کا چیف جسٹس ایسے، میری دعا ہے کہ اللہ کرے اس میں نہ ملوث ہوں، لیکن جب چیف جسٹس ملک کا یہ کام کرے گا تو پھر کون سا انصاف رہ گیا؟ پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ پھر عدل کہاں گیا؟ پھر عوام کے اعتماد کہاں گیا اور آئین کہاں گیا؟ یہ وہ خرابیاں ہیں جس کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں کہ ملک کا نظام آج آئین کے مطابق نہیں ہے، ملک کے نظام میں مداخلت ہے، غیر آئینی مداخلت ہے۔ آج چیف جسٹس ملوث ہے ملک کا، دوسرا چیف جسٹس کہہ رہا ہے، ایک سٹنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا نام آیا ہے، کیا ہم اس کو معمولی بات سمجھ کر بھول جائیں؟ کیا یہ بات پارلیمان میں نہیں آنی چاہیے؟ پارلیمان ہی ان ججوں کو مقرر کرتا ہے، کیا پارلیمان پوچھ نہیں سکتا کہ یہ معاملہ کیوں ہوا، کس نے کیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ملک کے مستقبل کا تعین کرتی ہیں۔ آج عام آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو، محمد نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا تو مجھے کب انصاف ملے گا؟ جب اس ملک کا سب سے بڑا جج مداخلت کر کے یہ کوشش کرے گا کہ اس شخص کی بیل تک نہ ہو سکے، تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ جو جج بشیر محمد تھا وہ اس نے فیصلہ کیسے کیا ہوگا۔
یہ وہ معاملات ہیں جو پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہیں اور ان کا آج کچھ ہونا ضروری ہے. ہم یہاں ایک بلڈنگ بن جاتی ہے 20 سال پہلے اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں, گرانے کی کوشش میں رہتے ہیں. یہ کہ ثاقب نثار صاحب ہسپتالوں کے چکر لگاتے تھے, ڈیم بنانے کی کوشش کی. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمیں تو رانا شمیم صاحب کی بات پہ یقین کرنا پڑے گا. ایک آدمی نے حلف کے تحت بیان دے دیا ہے. اب کون سا فورم ہے جہاں پر یہ سچ کا تعین کیا جائے گا؟ ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں, وہ کون سا فورم ہے؟ جب اس ملک کے وزیر اعظم کو نکال سکتے ہیں ہم ایک اقامے کی معمولی تنخواہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے نہ لینے پر, تو پھر ہم اس قسم کی مداخلت ایک چیف جسٹس کی طرف سے انصاف کے معاملات پر, ایک ہائی کورٹ کے معاملات میں مداخلت پر اور ملک کے الیکشن میں مداخلت پر, اس کا نوٹس لینے والا کوئی ہے؟ کوئی بات کرنے والا ہے؟ کوئی انصاف دینے والا ہے؟ تو یہ حقیقت نظر آ گئی نا کہ عمران خان کیسے آیا تھا. یہ آج ثبوت آپ کے سامنے ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کی تہہ تک پہنچا جائے کہ چیف جسٹس پاکستان کے الیکشن میں مداخلت کر رہا ہے. پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ یہ مسئلہ ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو آج پاکستان کے عوام جس کا جواب چاہتے ہیں. کیونکہ جو آج مہنگائی ہے, جو آج عوام کی تکلیف ہے, جو ملک کی مشکلات ہیں, یہ اس کی جڑ ہے. جب آئینی ادارے اپنی حدود میں نہیں رہیں گے, مداخلت کریں گے, الیکشن میں مداخلت کریں گے, تو پھر عوام کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ہمارا سوال ہے اور ہم اس کا جواب چاہتے ہیں. جس دن اس کا جواب آئے گا, ہم یہ سمجھیں کہ اس دن ملک میں کوئی آئین ہے, کوئی عدل کا نظام ہے, کوئی انصاف کا نظام ہے. بہت شکریہ. جی شاہد صاحب, جیسے آپ نے بھی کہا اس حق نامے کے حوالے سے, تو ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ عوام حقائق جاننا چاہیں گے. ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے, سینٹ کا اجلاس بھی چل رہا ہے, اور ایک مشترکہ اجلاس کی چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں. کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس معاملے کو پارلیمان میں باضابطہ طور پر لے کے جائے گی تحریک التوا کی صورت میں, یا پھر اسپیکر قومی اسمبلی سے کہے کہ اس معاملے پر اوپن بحث کرائی جائے؟ کیا اس طرح کی کوئی تجویز آپ دیں گی مسلم لیگ نون کی طرف سے؟ میرے بھائی بالکل تجویز دے گی. آج تک نئے تحریک التوا اس ایوان میں آئی ہے, نہ کسی عوام کے مسئلے پر بات ہو سکی ہے, ورنہ ہمیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی. ہمارا فورم وہ ہے. دیکھیں یہ پچھلے 3 سال میں یا 3.5 سال میں جو ہے وہ جس طرح اسمبلی چلائی گئی ہے, تو جب اس قسم کے الیکشن ہوں گے تو اس قسم کی اسمبلی جو ہے نا وہ پاکستانی عوام کو ملے گی, جو پچھلے 30-40 مہینوں سے چل رہی ہے. آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایک پروسیس جو فلاڈ تھا, ایک پروسیس جو دھاندلی زدہ تھا, اس کے بعد جو پروڈکٹ آیا اس نے 40 مہینے میں پاکستان کو کیا دیا, اور وہ پروڈکٹ جو تھا وہ عمران خان تھا. اس نے کیا دیا ہے؟ مہنگائی دی ہے, تباہی دی ہے. عدلیہ ایٹ دا ہائیسٹ لیول جو ہے, اعلیٰ ترین سطح کے اوپر وہ کمپرومائز ہوئی ہے. یہ سامنے آ رہا ہے آپ کے. اور اس کا کیا علاج ہے؟ جب آئین جو ہے اس کے آپ چیتھڑے اڑا دیں, آئین جو ہے وہ شیٹر ہو جائے. اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.